बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। इस शो का आप बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं, पता नहीं वीकेंड आपसे कैसे गुजरा होगा, और हमसे भी वीकेंड नहीं गुजरता है। तो आज के दिन हाजिर खिदमत है, मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। जितना खूबसूरत आपका वीकेंड गुजरा होगा, उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज़ भी उतना ही खूबसूरत हुआ होगा। और जब हम दिन के आगाज़ में खूबसूरती की बात करते हैं तो इसमें मौसम का बड़ा लेना देना होता है। आज न सिर्फ ये कि कराची बल्कि पूरे मुल्क भर में बड़ा ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। अगर हम कराची से आगाज़ करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त ओवरकास्ट वेदर में, मुल्क के तूल अर्ज़ में इंतहाई ज़बरदस्त मौसम है, और कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। लेकिन फैसल, कराची में गर्मियां आ नहीं रही। वो तो जी हाँ आज से कल रात से ऐसा माहौल है जैसे गर्मी के दिनों में होता हो। और एक चीज़ जो गर्मी को सोच के ख्याल आता है वो है बिजली के बिल। सो अभी तक तो हम बड़े मजे से थोड़े थोड़े बिजली के बिल दे रहे थे। अभी आप बोल रही थी, देखिए बारिश हो गई। आप कुछ और मांग लेती, वो भी आपको मिल जाता, लेकिन आपने कहा बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, या तो भाई बारिश होगी तो ऐसा मौसम है, हब्स का मौसम है, या फिर गर्मी आ गई। दो ही रीजन हो सकते हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है। चले आगाज करते हैं तो मौसम से ही अपना आगाज करते हैं शो का। हमने जैसे बात की कि मुल्क के तूलो अर्ज में, तो पंजाब से अगर आगाज करें तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की है, कहीं तेज है, बारिश तो है। और ऐसे में बारिश है तो सर्दी है, और सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी है। अब जो मुख्तलिफ शहर हैं, खुशाब से लेकर सरगोदा तक, गुजरात से लेकर गुजरावाला तक, वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, सारी है। बिल्कुल। और ऐसे ही नहीं, हम कोयटा, चमन, रावलपिंडी इन इलाकों की भी बात करें तो यहाँ पर भी मौसम सर्द है। मानसहरा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी है। अब महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश है और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। सो ये जो पूरे मुल्क में मौसम जाते जाते अपने तेवर दिखा रहा है, इसके तेवर हमें मुल्क के हर जगह नजर आ रहे हैं। और क्या खूबसूरत मंजर होता है, खास तौर पे बर्फबारी के बाद का मंजर। इवन की जब बर्फबारी हो रही होती है तब भी मौसम बड़ा दिलकश होता है। सो ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है फैसल, ये इसके ज़ेर असर ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, KP है हमारा, बल्कि बर्फबारी और बारिश का सिलसिला मजीद आगे भी बढ़ रहा है। अब जैसे आप कह भी रही ना कि कितने खूबसूरत ये मनाजिर हैं, चाहे वो मरी हो, चाहे वो स्वात हो, या वो गिलियात हो, या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो, बेहतरीन मनाजिर आप देख रहे हैं। हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। और चाहे वो पहाड़ हो या फिर वो ज़मीनी रास्ते हों, गुज़रगाहें हों, एवरीवेयर देयर इज़ स्नो। तो फाइनली अब बर्फबारी जो है वो अपने पूरे जोबन पे आ चुकी है, बर्फबारी भी हो रही है। अब ऐसे में जब ये होता है ना सदफ, तो इसमें सबसे जो ज़बरदस्त बात होती है वो ये होती है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स है ना, वहाँ पे अट्रैक्शन दोबारा शुरू हो जाती है, लोग जौक दर जौक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि बच्चों की छुट्टियां नहीं है, स्कूल्स में हैं, तो ज़्यादा हम देखते हैं वो गहमा गहमी नहीं होती जो हमें दिसंबर के मंथ में देखने को मिलती है, जैन के शुरू के जो दिन होते हैं उसमें। अब ये बताया जा रहा है मरी की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर जी बर्फबारी का 70% इम्कान है, और 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। सो मरी में इस वक्त सयाहों का, जैसे कि फैसल भी बता रहे थे, रश है और मौसम जी शदीद है। लेकिन इसी के पेश नज़र जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो ये कह रहे हैं कि मरी में इंतज़ामिया सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। तो हम ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैसल वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले तो ये बताएं, महकमा मौसमियात और उसके साथ जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल है, क्या कहना है उनका मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज से जो है वक्फे के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ मौसम तो खासा ख़राब दिखाई दे रहा है। तेज़ जो है वो हवाएं उन्होंने मलका कुसार मरी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, लेकिन यहाँ बर्फबारी के आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अमूमन बर्फबारी जो है वो दिसंबर के एंड में और जनवरी के आगाज़ में हो जाती है। ताहम ये कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है इस ख़राब मौसम में बर्फबारी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मकामी इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो तैयारियां बर्फबारी से कबल जो है वो मुकम्मल कर ली जाती हैं ताकि मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। ताहम यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी भी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि
दिन के औकात में जो है वो सफ़र करें, रात के औकात में जो है वो सफ़र ना किया जाए। इसी तरह जो गाड़ियां जो हैं वो मैकेनिकली उनकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ठंड है तो अगर गाड़ी में हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो शीशे जो हैं वो थोड़े नीचे होने चाहिए। इसी तरह गर्म मलबूसात अपने साथ ज़रूर रखें और यहाँ पे खुश्क मेवाजात जो हैं वो उनको अपने साथ रखें। और दिन के औकात में बार बार ये कहा गया है कि सफ़र करने से गुरेज किया जाए। तहम मरी में बर्फबारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत टूरिस्ट की जो तादाद है वो एंजॉय करते दिखाई देते हैं। जी, थोड़ी बहुत जो टूरिस्ट की तादाद है वो एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन जी पेशगोई हुई भी है कि बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इस साल ऐसा सीजन रहा पाकिस्तान भर में, हमने देखा कि उस तरीके से, बल्कि पूरी दुनिया में जी ये देख रहे हैं जो मौसमियाती तब्दीली हुई है उसकी वजह से उस तरीके से ना बारिशें हुई हैं, उस तरीके से ना बर्फबारी हुई। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो पिछले दिनों आपने दुबई का मंजर देखा होगा, सड़कों पे पानी ही पानी था जनाब। अच्छा, आपने कहा था ना बारिश नहीं हो रही, हमने बारिश करवा दी थी। अभी आपने कहा बर्फबारी नहीं हो रही है, देखें ज्यादा आपकी तरफ हो रही है या फिर मेरे ड्रेस भाई इनकी भी तरफ करवा दें प्लीज, करवा दें बर्फबारी में करवा दें। हाँ, वो अब आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन हो रही है बर्फबारी। हाँ, ये देखें, वो आप सामने देखें लैपटॉप के फ्लैप पे आपको नजर आ रहा है, बर्फ गिर रही है ना। तो चले अब जरा आपको तखयलाती बर्फबारी से हकीकी बर्फबारी की जानिब लेके चलते हैं। ये एबटाबाद की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मरी में थोड़ी कम है, एबटाबाद में बहुत ज्यादा है। एबटाबाद हो गया, नथिया गली हो गया, यहाँ पे शदीद बर्फबारी जो है हो रही है। और ऐसे में हो क्या रहा है कि जो सयाह हैं उनके कुछ फंसने की यहाँ पे इत्तलात भी सामने आई हैं और इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। तो इस सब पे ज़रा हम आपको ये पहले मनाजिर भी दिखा देते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ भी रुक गई हैं, लोग जो हैं और इंतज़ामिया वहाँ पे उनको किसी तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राजा हारून हमारे साथ हैं। राजा हारून, बताइएगा कि नथिया गली हो गई या एबटाबाद में जो दीगर गिरदोनवा के इलाके हैं, यहाँ पर सूरत हाल क्या है? सयाह क्या बड़ी तादाद में है और क्या वहाँ पे मुश्किलात का भी लोगों को सामना है? जी, जो पहले जो बर्फबारी हुई थी वो इलेक्शन से पहले हुई थी। अभी जो दूसरा स्पेल वे नथिया गली, अयूबिया, बारा गली, काला बाग के मकाम और ठियानी में हुई है, इसकी वजह से जो मरी रोड है, जो एबटाबाद से या दूसरे बड़े शहरों से लोग जाते हैं अपने सियाह नथिया गली, अयूबिया बर्फबारी देखने के लिए, तो वहां पर जो मरी रोड है बारिश और बर्फबारी की वजह से बंद थी। तो कल बड़ी मुश्किल से जो हमारे रेस्क्यू 112 के एहलकार थे उन्होंने सियाहों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, जिनकी भारी जिम्मेदारी बनती है GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने जो मरी रोड को है बिल्कुल क्लियर नहीं किया और फिर आज रात घेर तक रोड बंद रहा और अभी उन्होंने जो है क्लियर किया, और वो भी ऐसे क्लियर हुआ कि जो बारिश हुई उसकी वजह से जो बर्फ है पिघल गई है। जो उनका पहले से माजी में होता था, नमक छिड़कते थे और हैवी मशीनरी के जरिए ऑपरेशन करके रोड क्लियर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से न सिर्फ सियाहों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके साथ साथ जो मकामी लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर अपने घर को जाते हैं। नथिया गली, अयूबिया बहुत बड़ी आबादी है, 6 यूनियन कौंसलें हैं, लोग अपना कारोबार करके मजदूरी करके दफातर से जाते हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह के देखा जाए तो जो गलियात के दीगर इलाके हैं, वहाँ के जो लिंक रोड है, जहाँ की हजारों की आबादी है, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो लिंक रोड है वो स्टिल बंद पड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है ज़िला इंतजामिया की, CNW है, ये उनके रोड है, उनके सुपरविजन में है, लेकिन वो अभी तक बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात है। लेकिन जो मरी रोड जब बंद होता है तो उसकी वजह से जो सियाह हैं जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं, कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, खानेवाल से आते हैं, तो उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो हमारे इंतजामी राजा हारून, ये जो आपने बात की ना कि जो शहरी इलाकों से इन इलाकों में लोग आते हैं, वो आते तो एंजॉय करने के लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजा हारून, आप अपडेट कर रहे थे। तो कंटिन्यूइंग विद दैट, आते तो एंजॉय करने के लिए, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि फंस जाते हैं। अब आपको मनाजिर हम दिखाते हैं। ये गाड़ी जो है ये क्यों फंसी है? ये गाड़ी इसलिए भी फंस जाती है यहाँ पे या फिर स्लिप मारती हैं क्योंकि इनमें बर्फ है नीचे। दूसरा ये कि एक बहुत ही आजमूदा और बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही वेरीफाइड किस्म का जो है वो एक तरकीब है, और वो ये कि जब भी आप बर्फ वाली जगहों पे जाएं तो अपने साथ टायरों पे बांधने के लिए जंजीरें जरूर लेके जाएं, जिससे वो स्किड नहीं करता, वो जंजीर जो है वो बर्फ में फंसती है, जिसके बाद आप गाड़ी को आगे आहिस्ता आहिस्ता लेके जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी चाहिए एक टूरिस्ट को।
کہ جی وہ اپنے ساتھ اضافی کھانا لے کے جائیں, وہ خشک چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں اور گرم کپڑے لے کے جائیں. لیکن دیکھا یہ گیا صدف, جو خاص طور پہ مری سے قریب کے علاقے ہیں نا, پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اور دیگر جگہوں سے, تو وہ صرف انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں, پوری تیاری کر کے نہیں جاتے, جس کے بعد پھر یہ پورے سارے کانٹیکٹ نمبر ہونے چاہیے, ایمرجنسی نمبرز ہونے چاہیے آپ کے پاس, آپ کو ویدر کی کمپلیٹ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جو فیصل نے کچھ چیزیں مینشن کی, ان کو ظاہر ایکسپیرینس بھی ہے اس والے سے, لیکن پیرشیبل آئٹم جو ہے وہ لے کے نہ جائیں, کھانے پینے کی ایسی اشیاء لے کر جائیں جن کو آپ زیادہ دنوں تک کھا سکیں اور وہ خراب نہ ہو. یہ کچھ چیزیں, گرم کپڑے ضرور لے کے جائیں. اور خدارا وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا, یاد ہے فیصل, وہ جو گاڑی میں لوگ سو گئے تھے اور اس کے بعد جو انسیڈنٹ ایک المناک ہوا تھا, ان چیزوں سے بچنے کے لیے تمام تر معلومات کے ساتھ جائیں تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. اور معلومات اگر آپ کو چاہیے, اپڈیٹ چاہیے, تو آپ کیا دیکھیں گے؟ باخبر سویرا دیکھیں گے, وائی ناٹ. تو مزید معلومات اور اپڈیٹس کا سلسلہ ہم اسی طرح جاری رکھتے ہیں. اب دیکھیں, موسم اور موسم سے جڑی جو تکلیف ہے وہ تو ہم نے بیان کر دی, لیکن اب انجوائمنٹ بھی تو ذرا ویسے ہی ہوتی ہے نا, مہم جوئی تو ہوتی ہے لیکن انجوائمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے, تو اس کا بھی اب ذکر کر دیتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, برف کی اور انجوائمنٹ کی, تو ہمارے ذہن میں پہلی چیز آتی ہے وادی سوات. اور وہاں پہ جو اسکیئنگ ریزورٹ ہے نا, وہ مطلب اتنا زبردست ہے کہ وہاں نہ صرف انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہاں پہ بڑی زبردست فیسلٹیز بھی ہیں, گڈ فوڈ آؤٹلیٹس بھی وہاں پر ہیں. بالکل. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیزن آئے, اسپرنگ کا سیزن آئے یا آٹم آئے, وہاں پر الگ ہی میلہ, ایک فیسٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں, فیسٹیول ہوتے ہیں اور لوگ بڑی دور دور سے آ کے جی اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو شہزاد عالم, اب ہم بتائیں گے آپ کو, تو شہزاد کیا بتائیں گے پھر, تو شہزاد عالم کو مزید بتا رہے ہیں. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ملم جبا اسکی ریزارٹ پر, جہاں پر ملک بھر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں پر اسکیئنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اس وقت بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ یہاں پر آنے والے جو کھلاڑی ہے جو نہیں جانتے اسکیئنگ کو, تو اس کو تربیت دیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ان کا مین انسٹرکٹر موجود ہے. بتائیں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح اسکیئنگ سیکھتے ہیں. اسکی کا لیسنز ہم لوگ دیتے اور پراپر اس کا ٹریننگ دیتے, جو بیسک ہوتے اسکیئنگ کے لیے وہ ہم لوگ سکھاتے. اور کافی سارے لوگ آتے, تقریباً دن کو 30-35 بندوں کو ہم ایک انسٹرکٹر اس کو بیسک ٹریننگ دے رہے, جو وہ اسکیئنگ کر سکتے آسانی سے. جی بالکل, جو شوقین آ رہے ہیں اسکیئنگ کے ان کے لیے یہاں پر اسکی اسکول بھی بنایا گیا ہے, ان کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کے لیے انسٹرکٹر رکھے گئے. اور جو سیاح آ رہے ہیں تو یہاں پر اسکیئنگ سے بھی خوب محظوظ ہوتے ہیں. جی تو صبح ہم آپ کو بغیر فلائٹ کے شمالی علاقہ جات لے کے گئے, آپ کو مزہ تو بہت آیا ہوگا. کیا بات ہے. اور آپ نے موسم بھی انجوائے کیا, اتنی ساری معلومات بھی آپ کو مل گئی ہیں. اور سرد موسم کی جب بات ہو رہی ہے تو اب ذرا گرم سیاست کے موسم کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر گرما گرمی روزانہ کی بنیاد پہ گھنٹوں میں ہم دیکھتے ہیں سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے. اور نتائج جو ہیں وہ تو خیر آئے ہی آئے, جس طریقے سے آئے, جس اسپیڈ سے آئے, مگر حکومت سازی کو تو لگ رہا ہے کسی نے بریک مار دیا ہے. حکومت سازی کے کیا معاملات ہوں گے, کون حکومت بنا رہا ہے. کبھی ایک جماعت کہتی ہے جی ہم حکومت بنا لیں گے, دوسری کہتی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ سچویشن ہم روزانہ کی بنیاد پہ چینج ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد سے جی اب پہلی ایک معمہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے, تو مکمل طور پہ صورتحال واضح نہیں ہے. روز بیانات آتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر اتحادی حکومت کی طرف جا رہا ہے. اچھا, اس خبر سے سب کو یہ لگنے لگا کہ پیپلز پارٹی نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. لیکن پھر بلاول صاحب آ گئے, انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا جی پاور شیئرنگ فارمولا کچھ نہیں ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ہم سے ہی کہا گیا کہ پہلے 3 سال آپ وزیر اعظم بن جائیں, بعد میں 2 سال وزیر اعظم جی میں بن جاؤں, پہلے 3 سال آپ بن جائیں. تو ایسا جی انہوں نے کہا ہمیں کوئی پیشکش ہمیں قبول نہیں. اس وقت جو سیاست بنی ہوئی ہے نا, پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ آدھا تو آدھا میں, لیکن اب لگ رہی ہے ٹیبل ٹینس کا گیم ہو گیا ہے. تو ہم بھی کچھ آپ رکھیں نہیں آپ رکھیں, آپ رکھیں نہیں آپ رکھیں, کوئی بن ہی نہیں رہا تو ہم ہی بن جاتے. نہیں بسم اللہ, بالکل کیوں نہیں. ہم جو ہے وہ وزیر اعظم, یا جب تک ہم وزیر اعظم اور صدر کے عہدے کے حوالے سے مشاورت کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ بلاول نے کیا کہا.
مجھے وہ یاد آ گیا، پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ، تو یہی والا معاملہ ہے، پہلے آپ آداب. اب 10 دن ہو چکے ہیں، ایگزیکٹلی 10 دن پہلے انتخابات ہوئے تھے، اور اب 10 دن کے بعد بھی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سچویشن ہوگی کیا. بیان بازی کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے، اور اب تو مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. اور سعد رفیق نے مزید کیا کیا وہ بھی سن لیتے ہیں. انتخابی ناکامی کی کئی وجوہات، ہماری جماعت کی عادت اور ہمیں چاہیے کہ ان پہ غور کریں، اپنی اصلاح کریں. آنے والی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ ایم این ایز کی میجورٹی ہے، ہم نے مان لیا. مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت نہ لے. جہاں آپ جیت جاتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. ہم عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کاروں کے زہریلے پروپیگنڈے کا مقابلہ کامیابی سے نہیں کر سکتے. کمشنر صاحب پنڈی نے جو بات کی سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی بھی کمشنر کا انتخابی عمل میں کوئی کردار نہیں. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو نفرت کی سیاست چھوڑنی پڑے گی. تو خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی ہیں مسلم لیگ نون میں. اب اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو حنیف عباسی. کیا آپ کہیے گا جس طرح کی سوچ خواجہ سعد رفیق کی پائی جاتی ہے، یا پھر کچھ ایسے ناراض مسلم لیگ نون کے رہنما جس میں شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، وہ لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں، حکومت نہ لیں، تو کیا کہیں نہ کہیں پارٹی کی سینئر قیادت یہ سوچ رہی ہے؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جی کہ الیکشن اقتدار کے لیے لڑا جاتا ہے، کبھی کسی نے اپوزیشن کے لیے الیکشن لڑا ہے. یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں ہوتی بات کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوں تو آپ کہہ نہیں جی میں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا. نتائج دیکھ کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو نہیں، نتائج میں اکثریتی پارٹی اس وقت مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور صوبے میں تو واضح اکثریت کے ساتھ ہم آگے ہیں. ایشو یہ ہے، دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو عدم استحکام کی طرف ایک سازش کے تحت دھکیلا جا رہا ہے. آج سے نہیں، یہ 10 سال 11 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، اور یہ بات آپ کو کسی وقت سچ ثابت ہوتی نظر آئے گی بہت جلد. جس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے وہ ایجنڈا کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا. کبھی زندگی میں آپ کی یہ جو ریکارڈنگ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کو شام، عراق اور لیبیا کے طرز کے اوپر پاکستان کو ایک نئے جسے کہتے ہیں بات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی ایجنڈا ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے. لیکن پھر تو میاں نواز شریف کو آگے بڑھ کے وزیر اعظم بننا چاہیے آپ کی طرف سے، اور آپ کہہ رہے ہیں اقتدار اس لیے الیکشن لڑا جاتا ہے کہ جی اقتدار حاصل کیا جائے، تو وائی ناٹ ہم؟ لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن پرائم منسٹر بننا ہے یا شہباز صاحب نے بننا ہے، یہ تو پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں. یہ کسی کی خواہش کے اوپر تو نہیں ہم کیا کر سکتے کہ بھی اب میاں نواز شریف صاحب بنیں گے یا شہباز صاحب بنیں گے. یہ تو ابھی پارٹی فیصلے کر رہی ہے، ابھی فیصلے فائنل کچھ بھی نہیں ہوئے. لیکن یہ میرا آپ نے پوائنٹ آف ویو پوچھا کہ آپ کا ذاتی پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ذاتی پوائنٹ آف ویو تو میں نے یہ بتایا کہ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ الیکشن ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار کی خاطر ہر شخص لڑتا ہے، اور ہم اگر آئے ہیں تو ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے. یہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. مشکل حالات جیسے ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہ مشکل ڈرائیونگ سے گزرے تو پھر وہ ڈرائیور کہلاتا ہے. اسی طرح پالیٹیشین بھی جب مشکل حالات سے ملک کو نکالے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ملک کو معاشی طور پہ اور سیاسی عدم استحکام سے نکال لے گا تو وہ اس وقت کا کنگ کہلائے گا. حنیف صاحب، آپ نے جو مثال دی اسی کو اگر میں سوال بنا کے آپ کی جانب دوں کہ مشکل سڑک پہ جو ڈرائیو کرے پھر وہی ڈرائیور کہلاتا ہے، لیکن مشکل سڑک جو ہے وہ 5 سال کی سڑک، اس پہ آدھا آپ اور آدھا آپ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آدھا آپ جس کو چاہ رہے ہیں ڈرائیو کرے وہ چاہ ہی نہیں رہا کہ میں ڈرائیو کروں. اچھا، یہ بڑا اچھا. ایک تو پہلی بات تو یہ ایسی کسی آفر کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی ہماری پارٹی میں ایسی کوئی آفر ڈسکس ہوئی ہے. یہ تو بچوں کا کھیل ہے کہ ہم آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے. ملک چلیں گے. دیکھیے اکثریتی پارٹی اگر ہم ہیں پھر اس پارٹی اگر سنسیئر ہیں تو اس کو چاہیے کہ جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں 29 سے پہلے ہم نے اوتھ لینا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. گورنمنٹ فارم ہونی ہے کانسٹیٹیوشنلی 29 تاریخ سے پہلے. تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سنسیئر ہے اس ملک کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالنے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر وہ جو گفتگو اگر ہماری ہوتی بھی ہے کہیں کسی جگہ کے اوپر تو اس کو منظر عام پر نہ لے کے آئے. لیکن ایسی گفتگو سے تو میں اتفاق بھی نہیں کرتا. میرا اتفاق اگر آپ پوچھیں، میری آزادانہ رائے پوچھیں تو یہ میں پھر وہی کہوں گا گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے.
اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں بڑا سب کو قربانی دینی پڑے گی. یہ جو میں نہ مانوں اور ذاتی انانیت اور آگے بڑھ کے کوشش کرنی بلیک میلنگ کی کسی طرف سے بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح پھر ملک جو ہے وہ ان مشکل حالات سے نہیں گزرے گا. یہ ملک ہوگا تو ہم وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حنیف عباسی صاحب کہ ایسی کوئی آفر، ایسی کوئی پیشکش پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں کی گئی کہ آدھی ٹرم آپ وزارت کر لیں، آدھی ٹرم ہم کر لیتے ہیں؟ بالکل بالکل یہی بات ہے. یہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کی بات نہیں ہے کہ بابا آدھا تم لے لو آدھا تم ڈال لو، آدھے سے پیسے ڈال لیتے ہیں. اس طرح تھوڑی یہ ملک ہے. بلاول کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی؟ اب تو یہ بلاول صاحب سے آپ پوچھیں گی نا، میں تو اپنا آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے سب کو سنسیئر ہونا پڑے گا. اگر ہم اس طریقے سے کہیں گے کہ جو الیکشن کو بول رہے ہیں جیت گئے ہیں، وہاں ہم کہیں گے وہاں ہوئے، تو پھر کیسے آگے صورتحال جو ہے پوری دنیا آگے ہم کیا جواب دیں گے؟ اس ملک میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ہو جائے، یعنی ملک میں تمام جو جمہوری قوتیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں. اچھا حنیف صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے الیکشنز میں، بوتھ ان دا وفاق اینڈ ان دا پروونس ایز ویل. اچھا لیکن بیک تو چاہیے نا نمبرز پورے کرنے کے لیے. وہ پیپلز پارٹی جو ہے آبویسلی وہی اس کے ساتھ نمبر ملا کے حکومت بنائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مضبوط حکومت ہوگی کیونکہ اکثریت آپ کے پاس ہوگی لیکن ڈور پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی؟ اور لائن کٹ گئی. حنیف عباسی مفتی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو سیاست کے معاملات تھے ہم ان سے ڈسکس کر رہے تھے. تو یقیناً اب آدھی نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایکسیپٹ کریں، جن میں سعد رفیق ہیں، پرانے لیگی رہنما جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں، کہ جی آپ ایکسیپٹ کریں ڈیفیٹ. لیکن پھر حنیف عباسی کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں. اچھا ایک طرف حنیف عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انتخاب اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب کیوں اب آگے بڑھ کر نئی وزیر اعظم بن رہے ہیں تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں جی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. لوگوں نے تو ووٹ نون لیگ کو اسی بات پہ دیے. نہیں بالکل. تو جب تک یہ معاملہ سلجھتا ہے یا الجھتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ابھی شو میں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. اللہ اللہ کر کے انتخابات ہوئے تھے اور پرامن بھی ہوئے تھے، پھر نتائج بھی آتے رہے تھے اور ابھی بھی اس کے ریپرکشنز آ ہی رہے ہیں. لیکن اس سب کے بیچ میں جو کسی نے نہ سوچا تھا وہ ہو گیا 2 دن پہلے. اور ایسا ہوا کہ جو نہ کبھی کسی نے پہلے سنا نہ سوچا. کیا ہوا جی؟ ایسا ہوا کہ کمشنر راول پنڈی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، بلکہ میڈیا پر آ کر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا جی کہ جو پنڈی ڈویژن کی تمام قومی اور صوبائی نشستیں ہیں وہاں پر ٹکا کے دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ان کی جانب سے جب انکشافات ہوئے تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، گرفتاری دینے کا بھی انہوں نے کہا. جس کے بعد جو تمام تر ظاہر انتخابی پروسیس رہا، جس طریقے سے کاؤنٹنگ ہوئی اس پر، اس کی شفافیت پر پھر سوالات بھی ہو گئے. تو لیاقت چٹھا اور ان کے الزامات کو الیکشن کمیشن نے اور تمام ڈی آر اوز اور آرز نے مسترد کر دیا. بعد میں رات گئے ایک پریس کانفرنس ہوئی، یہ تمام بیٹھے آر اوز ڈی آر اوز انہوں نے اسے مسترد کیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا. سوچیں ویکینڈ کے 2 دن میں کیا سے کیا ہو گیا. دیکھیں نا ملک ترقی کر رہا ہے، اتنی تیزی سے کام ہو رہے ہیں، اب اس میں ہمیں اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن پھر اعتراض نہ صرف یہ اٹھا کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں، بلکہ اعتراض جو ہے وہ ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی اٹھا. اور بہت سارے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں ان کا چیک اپ کرانا پڑے گا. جس طریقے سے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی میں صبح میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے خودکشی کا سوچا، پھر میں نے سوچا میں حرام کی موت کیوں مروں، میں تو قوم کو سچ بتا کے تمام تر معاملات کروں گا. لیکن پھر معاملات کو جس طرح بنے کہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ پنڈی ڈویژن میں قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 26 حلقے ہیں. اور لیاقت چٹھا کے بیان کو ٹرانسکرپٹ کے لیے چیئرمین پیمرا کو بھی خط لکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اب جب یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں تو عدالتی تحقیقات کا مطالبہ بھی ہو چکا ہے. اب اس پہ پھر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آنا شروع ہوا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس پر عدالتی تحقیقات کی جائیں. اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی 180 نشستیں جیسا کہ وہ پہلے سے دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے جیتی ہیں، اور پنجاب میں جیتی ہوئی 50 سیٹیں بھی نہیں دی گئیں. وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب، انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے اور کہا یہ جو ہوا ہے یہ مدر آف آل ریگنگ ہے. تو یہ صورتحال تو آپ نے دیکھنا. اس میں ملک احمد خان جو ہے وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے بات کی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
चट्टा साहब के बयान के बाद ये क्या हो रहा है, 9 मई पार्ट 2 है ये। बड़ी खौफनाक कैंपेन शुरू की गई कि डिफरेंट DROs की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है। इस तरह से किया जा रहा है जैसे 9 मई से कबल किया गया था। ये लोग अपने उस इंतशारी रवैये से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। ये 9 मई पार्ट 2 है। मैं आज की गवर्नमेंट से ये मैं मुतालबा करता हूं कि इन पर बेस्ड इन लोगों की सरकोबी करें। ये सियासी नहीं है, ये बलवाई हैं, इनको रोकें। अब इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंतखाबी तज्जियाकार सरवर बारी साहब। थैंक यू सो मच सरवर बारी साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। और जहां हम इंतखाबात में इतनी धांधली की बाज़गर्ज सुनाई दे रही है, सुन रहे हैं, फॉर्म 45 की बात हो रही है, ऐसे में कमिश्नर रावलपिंडी टेलीविजन पर आते हैं, इतना बड़ा इंकशाफ करते हैं और फिर ज़ाहिर इस तमाम तरह इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या कमिश्नर का कोई ताल्लुक होता है इस तमाम तरह सूरत हाल से जो इलेक्शन में हुई, उसको उसके हवाले से मॉनिटर करना, उसे देखना, क्योंकि ये सवाल भी उठाया गया था सियासतदानों की जानिब से। पहली बात तो ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कमिश्नर साहब जो है वो किसके इमीडिएट जो है वो बॉस होते हैं। तमाम DC जो DRO बनाए गए वो तमाम जो है वो रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर को, और कमिश्नर रिपोर्ट करता है टू चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को। तो ये जो कुछ नुक्ता नज़र लोग फैला रहे हैं, जो आपका सवाल भी है कि कमिश्नर का तो कुछ लेना देना नहीं है, वो वाकई कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे हैं जो हमारे इलेक्शन, हमारी सियासत को स्टीयर करते हैं, लेकिन उनका भी कोई कानूनी और टेक्निकली और ऑफिशियली उनका कोई रोल नहीं होता उसमें। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बहुत सारी चीज़ें जो है पर्दे के पीछे की जाती हैं और करवाई जाती हैं, और तो वहाँ पर ये बहस करना कि उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये बिल्कुल बच्चों जैसी बात है। और पत्नी वो समझते हैं कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो मैं समझता हूँ कि ये महज तवज्जो हटाने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने 8 फरवरी को या 9 फरवरी को एक वीडियो पैगाम जो है वो चला भी है, टीवी पर चला है, और उन्होंने कहा कि मैं सारे जो इजला हैं पिंडी के वो देख के आया हूँ, और जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है वो मैंने मुआयना किया है। तो अगर वो RPO के साथ सारे इजला का इलेक्शन वाले दिन जो है वो मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो है एक मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट के नीचे सब कुछ हो रहा था। अच्छा, तो उनकी जो हमारा जो आपकी इस बात को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनका अगर तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रोल था? बिकॉज उन्होंने अपने मुंह से कहा कि जी 50 हजार जिनकी लीड थी, 70 हजार लीड की लीड थी, उनको हमने हरवाया, ठप्पे लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं। तो क्या हम लीड से जितवाया? जी, जब मतलब जिनकी वो कम हो रही थी उनको ज्यादा करके करा दिया। तो क्या इस तरह पॉसिबल है? देखिए जी, हमने खुद स्वतंत्र क्याती तंजीम ने, जिसके साथ मैं वाबस्ता हूँ, हमने पूरे इलेक्शन के अमल को ऑब्जर्व किया है, उसका एनालिसिस किया है, और इस्लामाबाद के एक फार्म 45 का मुआयना किया है और उसका ऑडिट किया है, और उसकी बिना पर जो साफ नज़र आ रहा है कि PTI को तकरीबन 77,000 वोटों से महरूम किया गया है, और जो PMLN के कैंडिडेट थे उनको तकरीबन 1,23,000 वोटों से नवाजा गया है। तो ये तो हमारी अपनी एनालिसिस है। इसी तरह पिंडी का एक हल्का NA 53 है, उसको भी हमने ऑडिट किया है। तो अगर कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं वो तो बातें बहुत सारे जो लिखने वाले हैं, जो इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, वो कह रहे हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया कह रही है। UN का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है, UN कमीशन जो ह्यूमन राइट्स का हेड है वो कह रहा है, गार्डियन अखबार कह रहा है, इंडिपेंडेंट कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है, और इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मतलब जो दुनिया की क्रेडिबल जो रिनाउंड सिविल सोसाइटी और थिंक टैंक्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं, हमारा अपना मीडिया यही कह रहा है। तो फिर ये बात जो कमिश्नर साहब फरमा रहे थे वो तो बिल्कुल जो हम सब लोग पहले से कह रहे थे वो उन्होंने उसको सच साबित किया है। और दूसरा ये कि उनको अरेस्ट करने की बजाय वो विसल ब्लोअर हैं,
اور وسل بلور جو ہیں وہ ہمارے ہاں پاکستان کی پالیسی ہے کہ اگر کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو رائٹ ٹو انفارمیشن اور وسل بلوئنگ جو ہے از پارٹ آف دی پالیسی فریم ورک ان پاکستان. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے جو پارٹیزن شپ ہے وہ اس قدر ہو جائے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں جنہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے ان کا مینڈیٹ چھین لیا جائے, چوری کر لیا جائے دن دہاڑے, اور پھر اس کے لیے جو جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں تو پھر ہمارا لوگوں کا اعتبار جو ہے آپ نے کہا کہ ان کا رول تو ایک وسل بلور والا ہے, تو بجائے اس کے کہ ان کو ہی گرفتار کر لیا, لیکن رائٹ کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کمشنر راولپنڈی, ان کی تو ذہنی صحت پر بھی ایک جماعت نے سوال اٹھا دیے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ کیسے ویریفائی ہو کہ ان کے الزامات جو ہیں اس میں کتنا وزن ہے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر ہٹایا جائے کیونکہ ان کی موجودگی میں کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا آڈٹ کیا جائے, اور وہ آڈٹ جو ہے وہ الیکشن ایجنٹس یا کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں, جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے ہر ڈسٹرکٹ کا اس کی موجودگی میں ہو, پولنگ ایجنٹس, الیکشن ایجنٹس یا جو بھی کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرے ان کی موجودگی, میڈیا کی موجودگی, اور الیکشن آبزرور گروپ جو ہیں ان کی, اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے ہر ڈسٹرکٹ سیشن کی موجودگی میں جو ہے. اور ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہ 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے اس کو. اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو غیر یقینی کی کیفیت ہے وہ بہت سیریس ہے, اور اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے یہی بہترین جو راہ عمل ہے. لیکن تفصیلی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بعد میں کی جا سکتی ہے, اس کے لیے الگ جو ہے وہ سب لوگ ایگری کریں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں, اور جو مجرم ثابت ہو ان کو پھر سزائیں دی جائیں. یہ نہیں ہے کہ سزائیں نہ دی جائیں. دسکا میں بھی یہی ہوا, گو کے کلپریٹ پکڑے گئے لیکن سزائیں نہیں دی محکموں نے. تو یہ جو ہے ہمارے ہاں ہمیشہ جو ہے ایلیٹ ہے وہ بچ جاتی ہے, سزائیں ان کو نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے وہ ان کو ایک قسم کی انکریجمنٹ ہوتی ہے دوبارہ وہی جرم کرنے کی. تو میرا اپنا خیال ہے یہی ایک راستہ ہے کہ سیشن جج جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہے وہ ان کو تعینات کیا جائے اور 1 ہفتے میں یہ کام مکمل کیا جائے تاکہ قوم کے سامنے جو بھی پانی کا پانی ہے اور وہ باہر آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ صدر بھائی صاحب. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فارم 47 ان کا آڈٹ کریں, بہت جلد صورتحال اس سے بڑی آسانی سے واضح ہو سکتی ہے, تحقیقات ہوتی رہیں, اس کے لیے رائٹ فورم بنانے کا ان کا انتخاب کیا جا سکے. لیکن یہ جو کہ دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی, ووٹ کتنے پڑے, کتنے ہزار کی لیڈ سے جیتے, اس کی ویریفیکیشن ہونے کا بڑی آسانی سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکتی ہے اگر تو جی فارم 45 اور فارم 47 کو ملا کر دیکھ لیا جائے. اور یہ تحقیقات ہونا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم مزید غیر یقینی کا شکار نہیں ہو سکتے. جب ہم بات کر رہے ہیں سچویشن کی, تو اب روزانہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی سچویشن آ رہی ہے. ایک اور صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وہ کر رہے خطاب, اور ٹھٹا میں خطاب میں انہوں نے گھن گرج کی. انہوں نے کہا کہ دھاندلی سے متعلق جو پی پی امیدوار ہیں ان کی تمام شکایت کو جمع کر کے قانونی پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے, اور وہاں بھی بات نہ سمجھی گئی تو پھر عوام کے پاس بھی وہ جا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں آئی تو میں آپ کو کال دوں گا, آپ ایسے ہی نکلیں گے جیسے قائد عوام اور بی بی کے دور میں نکلتے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ ایک چیلنج بھی کر دیا. اور یہ چیلنج انہوں نے آپ کو پتا کس کو کیا ہے؟ انہوں نے چیلنج کیا ہے پیر صاحب کو, پیر پگارا کو, اور جے یو آئی کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ جو ان کی چھوڑی گئی سیٹ ہے اس پہ لڑنے ضمنی الیکشن, اور پھر پتہ چل جائے گا. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ شاید تھوڑا سخت ہے, اس کو تو ہم استعمال نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کیا کہا ان کی زبانی سن لیتے ہیں. ہے کہ پیپلز پارٹی جی بڑے مارجن سے سندھ میں جیتی ہے, اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ جیتتے ہیں اور سندھ میں اپنی حکومت بھی بنا لیتے ہیں. اب جی ڈی اے نے جو احتجاج کیا, جو انہوں نے پاور شو کیا, اس کے بعد بلاول کا یہ بیان, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈی اے کے رہنما صفدر عباسی صاحب. تھینک یو سو مچ صفدر صاحب. بتائیے گا, بلاول صاحب چیلنج دے رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو میں نے سیٹ چھوڑی ہے, اگر آپ لوگ اتنے ہی دھاندلی کا شور ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا, تو پھر اس سیٹ پہ انتخاب لڑ کے دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے جی ڈی اے کا کیا ووٹ بینک ہے یا پیپلز پارٹی کا کیا ووٹ بینک ہے. تدبیر دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بلاول صاحب خود رو رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ پنجاب میں زیادتی ہو گئی ہے. جی
مسلسل وہ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہاں کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. یہ ایک تو وہ امبیلنس ہو رہے ہیں سارے بات کے اندر. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بالکل پوائنٹ ڈفرینٹ ہے. ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ جو 15 سال سے پچھلے یہ مستقل ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ مختلف طریقے سے جو ہے نا مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا یہ اقتدار حاصل کرتی رہی ہے 2013 سے لے کر پھر 2018 میں اور پھر اب 2024 میں. ہمارا کنٹینشن پہلے دن سے یہ تھا کہ جی جو کیئرٹیکر گورنمنٹ بنی ہے وہ کنٹینیوٹی ہے پچھلے گورنمنٹ کی. ہم نے کیئرٹیکر گورنمنٹ جب کیئرٹیکر چیف منسٹر بنے, یقیناً اچھے آدمی ہیں مقبول باقر صاحب, کے لیے مجھے کوئی اتنا بڑا ہمیں اعتراض نہیں تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں وہی لوگ بٹھائے رکھے جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. انہی کے سیکرٹریز, انہی کے پی ایس اوز, انہی کی ساری ٹیم جو ہے نا وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھی رہی. اور نیچے بھی ساری کی ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر وہی لوگ جو پچھلے 15 سال سے اس حکومت سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں اور اس حکومت کے تحت کام کرتے رہے ہیں, انہی کو ہی جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے اندر چاہے ڈی سی بنا دیا, ایس پی بنا دیا, اے سی بنا دیا, اور وہی پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تحت ڈی آر او بھی بن گئے, آر او بھی بن گئے, اے آر او بھی بن گئے. اور پھر انہوں نے ہی جو ہے نا پولنگ سکیمز بنائی جس کے اندر 50 پولنگ اسٹیشن مثلا مرتضیٰ جتوئی صاحب کی 50 پولنگ اسٹیشن کو تبدیل کر کے اور نئی پولنگ اسٹیشن ایکچولی کینڈیڈیٹس کے گھروں میں جا کے انہوں نے کر دی. پھر یہ ہوا کہ جی جو پولنگ سٹاف لگایا گیا وہ بھی جو ہے نا یعنی ٹیچرز کے بجائے, جہاں اگر پریزائڈنگ آفیسر کوئی جینوئن کوئی آفیسر تھا بھی, اور وہ بھی جو ہے نا پچھلی حکومت کا جو نا جو نوازا ہوا تھا, تو ان کے ساتھ پولنگ آفیسر ایسے لوگ بھی مقرر کیے گئے جو کہ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے, کہ ذاتی حوالے سے جن کو جو نا ہائر کیا گیا اور ان کو لگایا گیا. تو ہمارا تو اعتراض یہ ہے کہ ساری کی ساری جو پوری ایڈمنسٹریشن تھی پہلے دن سے لے کر, اور پھر الیکشن کمیشن کے اندر نثار درانی صاحب جو سندھ کے ممبر ہیں وہ تو صریحاً جو ہے نا وہ ان کا وہ ون سائیڈڈ اپروچ ہے اور یک طرفہ انداز میں جو ہے چل رہے ہیں. تو ہماری بیسک کنٹینشن یہ ہے کہ سارا کا سارا سسٹم جو تھا وہ ہمارے خلاف کام کر رہا تھا, اور اس کے اندر میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ جی کس طرح ایک پروونشل سیٹ کے اوپر 80,000 اور 85,000 ووٹ کاسٹ کیے گئے اور 1.5 لاکھ اور 1.25 لاکھ ووٹس جو ہے نا آپ نے نیشنل اسمبلی جو پول کیے گئے وہ سارے کے سارے کس طرح ہوئے ہیں. تو بنیادی چیلنج پہ پیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید جو ہے نا ہمارے جتنے بھی یہ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں چیزوں کو سمجھ نہیں سکے. اچھا, وہ یقیناً پیر صاحب ایک دھیمے آدمی ہیں اور ان کی ایک اپنی پوزیشن روایتی پوزیشن رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ انہوں نے ایک پاپولزم پالیٹکس کی طرف آئے اور ایک پاپولسٹ نعرہ انہوں نے دیا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو نا ناقابل قبول ہے. آپ کے اسی پوائنٹ کو اگر میں سوال بناؤں کہ آپ نے بات کی کہ جو ایک پاپولر پالیٹکس کی جانب آئے, ہم نے دیکھا بہت بڑا احتجاج, بڑی ماس گیدرنگ تھی. اب سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے متعلق جی ڈی اے کا جو آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا بات صرف احتجاج تک محدود رہے گی یا پھر آپ لوگ کوئی لیگل ایکشن لیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے نا جو مستقل میڈیا کے اندر فیڈ کی گئی اور مستقل جو ہے نا یہ بات کہی کہ جی زرداری صاحب کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. زرداری صاحب بہت ہوشیار آدمی ہے, ان سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنی ہوشیاری میں جو ہے مینیپولیٹ کر کے سندھ کی جو ہے حکومت لے لیتے ہیں اور باقی جگہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایک چیز جو یہ چیز تھی کہ جی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ آلٹرنیٹ ہے. اگر آپ الیکشن کے دوران بھی دیکھیں تو ہم نے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا تھا, ایک اپوزیشن کی سب جماعتیں اکٹھی ہو کے جو انہوں نے مقابلہ کیا اپنا یہ جو پیپلز پارٹی کا, لیکن پھر بھی پریس کے اندر یہی آتا رہا, میڈیا کے اندر, اور جو آبزرورز تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ جی آلٹرنیٹ کوئی نہیں. سب سے پہلی بات تو اس دھرنے نے ہم نے M9 کا پورا سپر ہائی وے بلاک کیا ہے. آپ اس کو اگر روڈ کو دیکھیں تو وہ کوئی معمولی روڈ نہیں ہے, وہ بہت بڑی جگہ ہے. تو وہ ہم نے پہلی ایک چیز جو اس سے گئی ہے, جو میسج گیا وہ یہ کہ نہیں, سندھ کے اندر آلٹرنیٹ موجود ہے. اور وہ جو پیر صاحب کی جو ایک دھیمی شخصیت تھی انہوں نے بڑی زوردار باتیں کی ہیں, انہوں نے بڑی جو بھی انہوں نے بے شک اپنے دھیمے انداز میں, لیکن وہ باتیں کی ہیں جس کو نوٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے بلکہ ہر ادارے کو نوٹ کرنا چاہیے جو یہ آپ نے کہا کہ ہم نے جو احتجاج کیا اس سے بڑا ایک میسج گیا ہے. تھینک یو سو مچ. عبد العباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے وہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت جہاں پہ ہم بہت ساری سٹوریز آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں وہاں پہ نیوز ڈیولپنگ سٹوریز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت خبر ہے سپریم کورٹ جی 8 فروری کے عام انتخابات کا لادم قرار دینے کی درخواست پر سماعت کر رہی ہے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. درخواست گزار محمد علی نے الیکشن کا لادم قرار دینے کی درخواست واپس لینے کی درخواست دے دی ہے, اور درخواست گزار محمد علی عدالت میں پیش نہیں ہوئے
چیف جسٹس کا درخواست پر سماعت کرنے کا فیصلہ. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست سنیں گے، درخواست گزار کو لے کر آئیں، اور جو درخواست گزار ہیں وہی اس وقت عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ جو 8 فیبروری کے انتخابات ہوئے ہیں انہیں کالعدم قرار دیا جائے. بالکل، تو جو درخواست گزار ہیں وہی پیش نہیں ہوئے ہیں. 8 فروری کے عام انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست گزار محمد علی نے یہ دی تھی درخواست، لیکن وہ سماعت شروع ہوئی. سماعت شروع ہونے کے بعد وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، لیکن پھر ایسے میں چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست پر سماعت ہم کریں گے، درخواست سنیں گے، درخواست گزار کو لے کر آئیں. تو سپریم کورٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے، لیکن جنہوں نے درخواست دی تھی وہ حاضر نہیں ہوئے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست تو سنی جائے گی، درخواست گزار کو لے کر آئیں. چلیں اسی کے ساتھ یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور 10 بج گئے ہیں. یہ والا جو ہمارا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری ہم آپ کے سامنے ایسے ایشوز لے کر آتے ہیں جس میں آپ کی صحت ہے اور چیزیں بھی، لیکن اس وقت ایک امپورٹنٹ خبر ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت. علی خان نامی شخص نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور درخواست گزار کدھر ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال پوچھا. درخواست گزار نے 13 فیبروری کو پیٹیشن واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے. جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ بتایا گیا، جس پر چیف جسٹس نے درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دیا. متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم دیا، لیکن مین وائل جو درخواست گزار ہیں علی خان، انہوں نے درخواست واپس لے لی. ایسے سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس آگے مزید کہتے ہیں کہ درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں، یہ کیس ہم سنیں گے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا. اور اس کے بعد عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی جو درخواست پر سماعت ہو رہی تھی اس میں وقفہ ہو گیا ہے، لیکن وقفے سے پہلے یہ صورتحال رہی. ایک درخواست گزار آئے، انہوں نے کہا انتخابات جو ہوئے 8 فروری کو انہیں کالعدم قرار دیا جائے. جب آج اس سماعت کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ درخواست گزار عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ 13 فروری کو آلریڈی وہ یہ درخواست واپس لینے کی استدعا کر چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو سکتا، ہم درخواست گزار کو سنیں گے، ان کو پیش کیا جائے، وہ کہیں بھی ہیں انہیں لا کر پیش کیا جائے، یہ کیس ہم ضرور سنیں گے. جبکہ عام انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ابھی جاری ہے، لیکن اس میں وقفہ آ گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے اس کیس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. جبکہ جو متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ جو درخواست گزار ہیں ان کو لے کر آئیں. اور عدالت کا ظاہر ہے وقت اس سے ضائع ہوتا ہے جب اس طرح کی پٹیشن عدالت میں دائر کی جاتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار بھی کیا. اور جسٹس محمد مظہر علی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ انہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار تو پیش ہی نہیں ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے ہی یہ درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی تھی. اچھا، ایک اور کیس ہے، اس متعلق بھی آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیتے ہیں، اور وہ آڈیو لیک کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت ہے. ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے خلاف کیس کی سماعت. آڈیو لیکس کیس میں عدالت حکم کے باوجود سینئر افسران پیش نہ ہوئے، اور چیئرمین پی ٹی اے پیمرا ڈی جی ایف آئی اے کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ڈی جی آئی بی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پیش نہ ہوئے. کیوں نہ ان افسران کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں، جسٹس بابر ستار کی جانب سے کہا گیا. جسٹس بابر ستار نے آگے کہا کہ ان افسران نے خود سے کیسے طے کر لیا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. اچھا، اب سرکاری وکیل بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ایف آئی اے بیمار ہیں، پیش نہیں ہو سکے. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ڈی جی آئی بی کی جگہ ڈیپٹی ڈی جی پیش ہوئے ہیں. جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ جو افسران بیمار ہیں وہ آئندہ سماعت پر میڈیکل رپورٹ پیش کریں. ایف آئی اے کی جانب سے ڈائریکٹر وقار الدین سید اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، اور جبکہ آر آئی یو جے کی جانب سے آر آئی یو جے کی صحافی
آصف بشیر چودھری پیش ہو گئے ہیں، پی ٹی اے کے وکیل عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، بیان حلفی 2 دن میں داخل کرا دیں گے، وکیل نے یہ بتایا۔ جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی اے خود کہاں ہیں، کیا ہم وارنٹ جاری کریں، حکم دیا تھا خود کیوں نہیں آئے۔ پیمرا کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جبکہ پیش ہو گئے ہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے ڈپٹی ڈی جی پیش ہوئے ہیں، اور جو ڈپٹی ڈی جی آئی بی ہیں محمد علی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈی جی ایف آئی اے بھی پیش نہیں ہوئے، جو کہ اے ڈی جی ایف آئی اے وقار الدین سعید کی جانب سے بتایا گیا، اور وہ پیش ہو گئے ہیں۔ سو یہ سماعت جاری ہے جس پر مزید بھی کارروائی ہو رہی ہے، اور جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ میڈیا بتائے غیر مصدقہ آڈیو لیک چلانے کے لیے کون سا اندرونی میکانزم ہے، اور ساتھ ہی وہاں پر قانونی معاملت کے لیے پاکستان بار کونسل کو دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اس کی مزید سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایک اور اہم کیس، اس کی سماعت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق یہ کیس ہے، اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم تاحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے میں عدالت نے استفسار کیا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور وزارت دفاع کا نمائندہ بھی ہائی کورٹ میں پیش ہو گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ ہر ماہ کی تاریخ ملا کر 24 تاریخیں ہو چکی ہیں، ہمیں 2 سال لگے اپنے شہریوں کو بازیاب کرنے میں۔ جو شہری بازیاب ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس ریکارڈ پر ہی نہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی اغوا برائے تاوان، قتل یا کوئی اور کیس ریکارڈ پر نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ان لاپتہ بچوں کی مائیں بہنیں ہوں گی، وہ ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ اسلام آباد F6 میں سے بغیر FIR ایک شہری کو اٹھا کر لے گئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور وزارت دفاع کا نمائندہ بھی ہائی کورٹ میں پیش ہو چکا ہے، لیکن وزیر اعظم تاحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ چلیں، یہ تو کچھ اپڈیٹس تھیں، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو پہلے گھنٹے میں بتایا کہ ملک کے طول عرض میں موسم اب ڈفرینٹ نوعیت کے تیور دکھا رہا ہے۔ کہیں پہ بارش کی پیش گوئی ہے، کہیں پہ برف باری کی پیش گوئی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے۔ سوات کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور کچھ ہم نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بالائی سوات ہے اس میں شدید برف باری ہو رہی ہے، اور مالم جبہ میں بجلی کے پول گر گئے ہیں۔ ساتھ ہی جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر کئی گھنٹے ہو گئے ہیں بجلی منقطع ہے۔ تو شہزاد عالم سے مزید بات کرتے ہیں۔ شہزاد بتائیے کیا صورتحال ہے؟ فیصل، اس طرح ہے کہ سوات میں آج دوسری روز بھی بارش ہو اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جو بالائی علاقے ملم جبہ، کالام، مہودن اور دیگر علاقوں میں برف باری نے کافی تباہی مچا دی ہے، وہاں پر مواصلاتی نظام مکمل طور پر ملم جبہ میں تقریباً اس وقت تک 6 بجلی کے کھمبے اور کالام میں 8 سے 10 کھمبے گرنے کی وجہ سے بالائی کالام اور ملم جبہ میں بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے۔ منگورہ کے نواحی علاقے فیض آباد میں مکان کی چھت گر گئی ہے شدید بارشوں کی وجہ سے، جس میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا، جن کی لاش اس وقت سعیدو اسپتال پہنچا دی گئی۔ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے۔ کالام بحرین سے آگے مہودن تک کی شورا سے ملم جبہ تک اور دیگر بالائی علاقوں شنگلہ کا زمینی رابطہ بھی ملک بھر سے منقطع ہو چکا ہے۔ وہاں پر بڑی تعداد میں سیاح بھی موجود ہے، وہ اپنے ہوٹلوں میں اور بالائی علاقوں میں کافی تباہی مچ چکی ہے۔ اس وقت کالام میں تقریباً 3 فٹ تک برف اور ملم جبہ میں 1.5 فٹ تک برف پڑنے کی وجہ سے تمام تر نظام زندگی جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ شہزاد اس وقت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شدید یہاں برف باری ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ تو موسم کا حال ہو گیا، ایک بار پھر سیاسی موسم کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئے، الیکشن ہوئے ہوئے بھی 10-11 روز ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور فارم 45 کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اس کے خلاف ہم مختلف شہروں میں احتجاج ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کوئٹہ ہو، چمن ہو، سبی ہو، خزدار، مستونگ، صحبت پور میں مظاہرے جاری ہیں، جبکہ کرم میں بھی
اور شمالی جو وزیرستان ہے وہاں پر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. قومی شاہراہوں پر دھرنے کے باعث جو شہر کو شہر سے ملانے والی جو رابطہ سڑکیں ہوتی ہیں ان پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک کی وجہ سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں اور ظاہر ہے ایسے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سو احتجاج کا سلسلہ جی ملک کے طول و عرض میں موسم کی طرح جاری ہے. سندھ سے لے کے بلوچستان تک پچھلے ہفتے ہم نے سندھ میں دیکھا تھا اور اب بلوچستان میں بھی اس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس احتجاج سے ہو یہ رہا ہے کہ جو انٹر پروونشل سڑکیں ہیں وہ بری طریقے سے جام ہیں. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں انہوں نے وہاں لگا دی ہیں, جس کے بعد وہاں سے نہ صرف جو عام شہری ہیں بلکہ جو کیونکہ یہ ٹریڈ روٹ بھی ہوتا ہے مختلف صوبوں کے درمیان, اس منڈی سے اس منڈی تک یہاں پہ سامان بھی جاتا ہے, تو وہ گاڑیاں بڑے بڑے کنٹینرز وہ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور دیکھنا یہ کہ کتنے عرصے تک یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ایسے میں اب ہم جب ذکر کرتے ہیں سندھ کا, پنجاب کا, کے پی کا, لیکن بلوچستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی حکومت بند, وہاں پر جو ایک مینڈیٹ آیا ہے وہ بھی بڑا سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ہے. تو بلوچستان کا معاملہ بھی ابھی تک اپنی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں رکا ہوا ہے. اس صوبے میں بھی کوئی بھی جماعت تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور پیپلز پارٹی نے کوشش تو کی ہے, حکومت سازی کے لیے رابطے بھی شروع کر دیے ہیں, آزاد ارکان سے بھی رابطے کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. خاص طور پہ جو 3 آزاد ایم پی ایز ہیں ان سے معاملات طے پا گئے ہیں. اب یہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کر کے سڑکیں بند کرنا اس سے نتائج مل جائیں گے, یہ کسی کی بھول ہے. اس وقت لیڈنگ جماعت ہیں بلوچستان میں, کچھ قوم پرست جماعتیں, جو سیٹیں وہ ہارے ہیں یہ وہ سیٹیں ہیں جو تاریخی طور پہ فیڈرلسٹ جماعتیں لیتی رہی ہیں. جہاں آپ جیت گئے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک پروسیس ہوا ہے, جہاں آپ ہارے ہیں وہاں پر آپ کو اعتراض ہے. آپ ہماری جیت کو ملائن نہ کریں, پروپیگنڈا کریں گے بلوچستان کی سڑکیں بند کر کے, آپ اگر اس میں سے کوئی اپنا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کی خام خیالی ہے. تو بلوچستان میں جو صورتحال ہے سیاسی, اب یہ کیا معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے. بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ خان ترین ہمارے ساتھ موجود ہے. مصطفیٰ السلام علیکم اور گڈ مارننگ. بتائیے بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ باقی صوبوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کسی کی میجورٹی ہے اور کہیں دیگر معاملات ہیں, لیکن بلوچستان میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے مصطفیٰ؟ وعلیکم السلام فیصل, گڈ مارننگ. اصل میں اس میں شروع یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تھے اسی کو ہی دیکھ کر تمام معاملات پرکھے جا رہے ہیں. اس کے مطابق اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کو 11 جبکہ پیپلز پارٹی کو 10 نشستیں حاصل ہو سکی ہیں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام بھی 10 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اچانک جو گزشتہ روز رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے جن حلقوں کے کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی اس میں سے بلوچستان کے 14 حلقوں کے نتائج اس وقت تک روکے گئے ہیں. اس وقت تک 51 میں سے صرف 37 حلقوں کے نتائج سرکاری طور پر اور حتمی طور پر سامنے آ سکے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی بلوچستان میں حکومت کے سازی کے لیے پر تول رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بیک وقت 3 امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے ہیں, جن میں سرفراز بگٹی کے علاوہ ظہور بلیدی بھی شامل ہیں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زیری بھی وزارت اعلیٰ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی حتمی نام سامنے نہیں آ سکا, بلکہ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز وضاحت جاری کی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب تک بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی حتمی نام سامنے نہیں آیا ہے. آئندہ چند دنوں میں نام کا اعلان کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس وقت وزارت اعلیٰ کے لیے فل فارم میں نظر آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بلوچستان میں حکومت سازی کر سکتی ہے کسی بھی جماعت کو ساتھ ملا کر. تو اس میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان آلیانی اور ساتھ ہی ساتھ جو اب 2 روز قبل ری پولنگ ہوئی تھی پی بی 9 پر
मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी को शिकस्त हुई और उनके मुकाबले में नवाब चंगेज़ मरी जो हैं वो कामयाब हुए हैं। इस तरह नवाब चंगेज़ मरी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है कि वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस वक्त आपने दुरुस्त बात कही कि बलूचिस्तान में कोई एक सियासी जमात 37 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं, बाकी के रह गए हैं। तो अगर नताइज पूरे आ जाते हैं, जब भी आते हैं, तभी क्या सिचुएशन क्लियर होगी कि कौन सी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, या फिर दो जमातें मिलेंगी तो फिर हुकूमत बनेगी? 26 का नंबर चाहिए आई गेस यहाँ पे। देखिए जी, इसमें अब हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को छोड़कर बाकी तमाम सियासी जमातों के तकरीबन उम्मीदवार या उनके नताइज फाइनल हो गए हैं। अब ये जो बाकी मानदा 14 नशिस्तों पर नताइज सामने आएंगे, उनमें किसी नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम मुतासिर होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत पाएगी, किसी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नवाज मुतासिर होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा। सो इस वक्त तक इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस मरतबा जो हुकूमत बनने जा रही होगी वो मखलूत हुकूमत होगी। और 2008 में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम खान रिसानी ने जिस तरह काबीना बनाई थी, बताया जा रहा है कि इस मरतबा भी काबीना उसी तरह होगी और मखलूत काबीना होगी। तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और तमाम सियासी जमातों के जो अरकान होंगे वो हुकूमत में शामिल किए जाएंगे, ताकि जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही होगी वो किसी न किसी हद तक इस्तेहकाम हासिल कर सके। क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में पार्टी पोजीशन ये है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो अकेले में हुकूमत नहीं बना सकती और ला महला उसको दूसरी सियासी जमात से मिलकर हुकूमत बनानी होगी। और साथ ही साथ देखना ये भी होगा कि अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर हुकूमत के लिए कुछ अरसा भी चलना मुश्किल होगा, महाल होगा। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही होगी वो मखलूत हो। थैंक यू सो मच मुस्तफा खान तरीन। और ओवरऑल उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हमें मंजर कशी कर दी है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और अभी इंतजार हो रहा है, वहां पर भी इंतजार हो रहा है मजीद नताइज। एब्सोल्युटली, लेकिन कुछ नताइज जो हैं वो आ रहे हैं और ये नताइज हैं क्रिकेट के। हम बात करेंगे अब PSL की, क्योंकि उसका जोश जो है वो शुरू हो चुका है। और वैसे आप देख भी सकते हैं कि आज मैंने अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए वही आपको देखें, आप कलर देखें, ब्लू रेड, ये पिंक नहीं है, रेड ही है ये, आप समझें। और ये मुझे पीच कलर लग रहा है। नहीं ठीक है, अच्छा पीच है तो फिर अब कराची किंग्स का कलर जो है वो भी तकरीबन पीच रेड ठीक है। जिस तरह हारे उसके बाद भी आप सपोर्ट नो देखें, फेवरेट तो फेवरेट है, सपोर्ट तो सपोर्ट बनता है। 55 रन से हारे, इट्स ओके अभी तो शुरू हुआ है। अभी अब देखें, ये हम दाम दे रहे हैं उनको, ये हम जाल फैला रहे हैं, अभी टीम्स को अपनी तरफ ला रहे हैं। हम अभी शुरू में हार रहे हैं। वो मिसाल है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल कायम है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि चलें जीते कोई भी, लेकिन जीत क्रिकेट की हो रही है, जीत पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम टच करें ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया था। आरिफ लोहार से लेके आयमा बेग, अली जफर एंड माय फेवरेट नूरी बैंड, सब ने ही कमाल कर दिया। उसके बाद मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ। कल जो है वो 2 मैचेस खेले गए, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फातिहाना आगाज किया। मुल्तान सुल्तान्स ने भी कराची किंग्स को हरा दिया। जब पहला मैच हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स का तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई, और पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से तो उन्होंने शिकस्त दे दी। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग की और जेसन रॉय ने 75 रन बनाए। सऊद शकील ने तो कमाल कर दिया, मतलब कि सऊद शकील का ये रूप भी था। हमने उनको टेस्ट में तो बेहतरीन खेलते हुए देखा था, और वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया में खेला था, उसमें भी 1-2 उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी। बट वाओ, T20 सऊद शकील कमाल। देखिए तो ये तो पहले मैच की सूरत रही जो आपने देखी, और इसके बाद हम दूसरे मैच की तरफ क्या कर रहे हैं आप? ये मैं इमिलेट कर रहा हूँ सऊद शकील को, क्योंकि सऊद शकील इज मोर नोन फॉर हिज क्लासी इनिंग्स, लेकिन उन्होंने जो ऐसे छक्के मारे, मतलब सऊद शकील लेफ्ट हैंडेड एबी डिविलियर्स जो है कल के मैच को, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर आपने दूसरा मैच एंजॉय किया। दूसरे मैच से पहले बीच में एक बफर में ले आती हूँ, चाहत फतेह अली खान का गाना देखा आपने? मैंने हिफ्स कर लिया उसको।
मैंने याद कर लिया है। जी 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 जी, वो हम गा नहीं सकते, लिरिक्स जो है उनके थोड़े से ऐसे हैं, लेकिन चार फजल अली खान जो मुझे एक बात की खुशी है, उसमें आपकी फेवरेट मेरी फेवरेट कराची किंग्स का जिक्र नहीं है, शुक्र अल्लाह का। उसमें कोयटा ग्लैडिएटर का जिक्र नहीं, तो दो टीमें बड़ी लकी हैं, इनके जिक्र उस गाने में नहीं है। बाकी जिन टीमों के उसमें जिक्र है, बस उनके लिए मैं क्या कह, मैं उनके साथ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ उस गाने को देखने के। हमदर्दी का इजहार हम उनसे करते हैं, लेकिन फिर चलें दोबारा से अब उस बफर से बाहर निकलते हैं, दोबारा क्रिकेट में आते हैं। और हुआ ये कि कल कराची हार गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कराची हालांकि बड़ा अच्छा स्टार्ट था, बहुत अच्छा स्टार्ट था, लेकिन ये है कि मैच भी मुल्तान सुल्तान से था, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि टीमें कैसी हैं जी। और पहले बैटिंग करते हुए सुल्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 185 रन स्कोर किया, अच्छा स्कोर बनाया। हेनरिक ने 79, डेविड मिलान ने 52 रन की इनिंग्स खेली और 186 रन के ताकुब में हुआ क्या, हमारे जो किंग्स के बैटर्स हैं वो नाकाम हो गए। 7 बल्लेबाज, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, पूरे 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। और जो हुए दाखिल वो भी, उनके भी रन जो हैं वो रायगा चले गए। शुएब मलिक ने सेंचुरी की, बट और ग्रिसली वो एक इनिंग्स बिल्डिंग के उसमें प्रोसेस में थे, और शान मसूद कप्तान, उन्होंने भी चीज़ें बनाए। तो इस सब पे जरा हम बात करते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बड़े ही मास्टर ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान की तरफ से कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। गुड मॉर्निंग कामरान। और कामरान भाई, कल वैसे कराची किंग्स के लिए आगाज अच्छा नहीं हुआ। गो के जब बॉलिंग पे आए थे तो मीर हमजा का बड़ा जबरदस्त स्विंग हो रहा था और उन्होंने आते ही डेंजर मैन को आउट भी कर दिया, रिजवान को, लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या? देखिए फैसल भाई, होना क्या, आप अभी बता रहे थे कि अभी जाल फेंक रहे हैं, आ जाएंगे 21 मैचेस हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से जाल गल ना जाए, साले तो ज्यादा अच्छा है। बड़ा ही आपने कोई मासूमाना और डिप्लोमेटिक किस्म का सुबह सवेरे जवाब दे दिया है। फैसल की बात को आपने आगे बढ़ा दिया। हमें बताएं ना, हुआ क्या है, ये क्यों 7 जो बैटर हैं वो हमारे डबल फिगर्स में नहीं है? देखिए, एक तो टीमों को सोचना पड़ेगा कि वेन्यू के मुताबिक टॉस जीत के डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि लाहौर में टॉस जीते हैं, चेज हो गया 195 लाहौर को, इस्लामाबाद में कर लिया, तो बाकी टीमें भी उस लाइन में चलेंगी। एक तो आपने कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा, विकेट के बिहेव को देखना पड़ेगा। वहाँ पे मुल्तान में आप देखे, जितने मैच उठा के देखे, जो पहले बैटिंग कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, जीत रहा, और मुल्तान जैसी टीम को तो मेरे ख्याल से जितने वो मैच हारे, चेज करते हुए हारे हमने, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी प्लानिंग में थोड़ी नजर आई है। तो प्लानिंग अब तो मार्क नहीं है, लेकिन ये है कि कराची अभी अर्ली है, एक मैच हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। टीम का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आपके लास्ट ईयर के प्लेयर्स थे, जैसे इखलाक था, 50 किया था, उसने मैच जितवाया था, तो इस साल भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, उसको नहीं खिलाया। जंग 7 बेग को खिलाया, ठीक है, अमर्जिंग खिलाना, कोई दूसरा अमर्जिंग खिला लेते, उसको नंबर 3 खिलाते। एक बैटिंग ऑर्डर और स्टेबल बैटिंग खिलानी चाहिए। कई टीमें खिला रही हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप खिला रही हैं, कई खिला रही हैं तो 7 बॉलर्स भी खिला रहे हैं, आपके मेन बॉलर्स पूरे 4 ओवर्स नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आप कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़े से कंफ्यूज है। ये मुझे चीज एक नजर आई है कराची की टीम की तरफ से। लेकिन जैसे शुएब मलिक ने खेला है, जैसे गेम में वापस ले आया था, वो गलत टाइम आउट हो गया। अगर उसके साथ चांस थोड़ा सा हो, एक 2 ओवर और थोड़ी सी पार्टनरशिप लगा लेता, जैसे वो खेल रहा था, ठीक है, फंसा हुआ था, लेकिन एक एंड संभालना बड़ा जरूरी था, वो रोल प्ले कर रहा था, तो वहाँ पे ये दोनों को आउट होना बड़ा गलत हुआ है। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कामरान, क्योंकि 7 बेग ऑल्दो के वो अंडर 19 अच्छा वर्ल्ड कप खेल के आए, बट आप बिल्कुल डेविड विली जैसे बॉलर के अगेंस्ट अगर एक बिल्कुल 18-19 साल के बच्चे को कर देंगे सामने, तो फिर जो हुआ वो हम दिखा भी रहे हैं। तो चलें, कराची की तो हम आगे भी बात करेंगे, और अभी तो सीजन वार्म अप होना शुरू हुआ है, जस्ट द फर्स्ट मैच। अभी तो मुझे लगता है कि जाल जो है ना, ये मेरे लिए जाल बन जाएगा आने वाले प्रोग्राम्स में, और ये बार बार इस्तेमाल होगी ये मिसाल। लेकिन अब जरा हम जो पहला मैच हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। मैं फोकस आपका लाना चाहूंगा सऊद शकील की जानिब। क्या कमाल बैटिंग की है, मतलब कि कामरान भाई, आपको ये था अंदाजा कि सऊद शकील इस मोड में भी आ सकते हैं कि जहां पे वो लैप स्वीप मार रहे होंगे, इस तरह की बेहतरीन इनिंग्स खेलने की उम्मीद थी सऊद शकील से आपको T20 की? देखिए, प्लेस तो बन गया हुआ है, जो टेस्ट क्रिकेट खेल के आता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होता है, तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट की खेलने का आप फिर हर क्रिकेट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने आप को खेलना शुरू कर देते हैं। तो साउथ की सरप्राइज हुआ, लेकिन नजर आया कि जो लगन, जो वो 2-3 साल कोयटा की तरफ से बैठा रहा बाहर,
ٹیسٹ کرکٹ کھیل کے آیا, انٹرنیشنل کرکٹ کا اس کو کانفیڈنس ملا اور آ کے جیسے پہلے میچ میں اس نے رن کیے. ٹھیک ہے, مڈ آرڈر بیٹسمین ہے, اس کو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ اوپنر کھلائیں گے, اور اوپنر اوپن ہی کرے تو زیادہ اچھا ہے. اس لیگ میں دیکھ رہا ہوں کھیلا اچھا ہے, جو اوپنرز ہیں وہ مڈ آرڈر بنتے جا رہے ہیں, جو مڈ آرڈر ہے وہ اوپنر بنتے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ جہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں اس نمبر پہ کھیلیں گے, ان کا بھی فائدہ ہوگا, ٹیم کا بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. آپ صرف اپنا لیگ کرکٹ کا کمبینیشن بنانے کے لیے اوپنرز کو آپ مڈ آرڈر کھلائیں گے تو وہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ان کا کانفیڈنس لیول نیچے جائے گا جب 2 میچز میں رنز نہیں ہوں گے. ایسے ساؤتھ فیلڈ کے ساتھ بھی کھیلا, بہت اچھا زبردست کھیلا, لیکن میرے خیال سے یہ بھی سوچنا پڑے گا لانگ ٹائم پاکستان کے لیے کہ ہمارے جس نمبر کے پلیئر ہے اس نمبر پہ کھیلے تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن کوئٹہ کے لیے اچھا سائن ہے, بڑی دیر کے بعد وہ میچ جیتے ہیں, ڈومینیٹ کیا انہوں نے, اور اسٹارٹ لینا بڑا اچھا تھا اور اچھی کرکٹ کھیلے ہیں. اچھا, آج بھی میچ ہے, ظاہر ہے اب روزانہ ہی میچز ہوں گے, تو کامران لاہور قلندرز اور کوئٹہ کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں فیوریٹ ویسے اس ساری صورتحال, پچ کنڈیشن, ٹیم کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے کون سی ہے؟ دیکھیں, پہلا میچ تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹورنامنٹ کا, کوئی بھی ہو, مومنٹم ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے. مومنٹم کوئٹہ کو تو مل گیا ہوا اور بڑی زبردست وکٹری, اور بیسٹ ٹیم کی جو زلمی تھی ان کے خلاف وہ جیتتے ہیں, وہ یہ لاہور میں جیتے ہیں. پھر لاہور کا تھوڑا سا مرال تھوڑا نیچے گیا ہوا, 195 رنز انہوں نے چیز کروا دیے. پاکستان کی ٹاپ بالنگ لائن اپ تھی, اور اس بالنگ لائن اپ میں لاہور قلندر کی ٹیم میں صاف پتہ چل گیا جتنے سال بھی یہ جیتے ہیں راشد کا بہت بڑا ہاتھ ہے جتانے میں, مڈل میں آ کے اوور کرنے, اور پلے میں بھی ایک اوور کرنا, تو وہ چیز ایک نظر آئی ہے لاہور قلندر کی ٹیم میں. لیکن جو بالرز ہیں شاہین, زمان, حارث رؤف, اب دیکھنے کے آج ان کا بڑا کامی بھائی ٹیسٹ ہوگا. بہت شکریہ کامران کا ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بھی بڑا تگڑا میچ ہونے جا رہا ہے لاہور بمقابلہ کوئٹہ. ابھی ہم شو میں لے رہے ہیں بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, اور موضوعات پہ ڈسکشن کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن عام ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں, وہ بھی آپ تک پہنچا دیں. انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت 21 فروری تک ہو گئی ہے ملتوی. سپریم کورٹ نے درخواست گزار محمد علی کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے, اور درخواست گزار کو وزارت دفاع کے ذریعے بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست دی گئی تھی, اور ایسے میں سماعت یہ 21 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. درخواست گزار محمد علی کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے, اور وزارت دفاع کے ذریعے بھی انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے. ایک اور کیس ہے, اس کی اپڈیٹس آپ کو دے دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت. کیوں نہ ISI, MI, FIA کے DGs پر مشتمل کمیٹی بنا دیں, جج صاحب کی جانب سے کہا گیا. اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ تینوں اداروں کے سربراہوں کی کمیٹی بنا کر 1 ہفتے میں رپورٹ مانگ لیتے ہیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں, جان لیتے ہیں. بتائیے حسین احمد چودھری. جی دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی ہے. وزیر اعظم کو طلب کیا گیا تھا لیکن وزیر اعظم پیش نہیں ہوئے, تاہم سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے, وزارت دفاع کے حکام پیش ہوئے ہیں, وزیر قانون جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں, جبکہ اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 16 ماہ کی جو حکومت آئی ہے وہ بھی اس سے متعلق کوئی نہیں کر سکتی. حکومت جو بھی آئے وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کیا ایسا میکینزم بنا دیں جہاں ایجنسی کے سربراہوں کو بلا کر کنفرنٹ کیا جا سکے. عدالت نے صحافیوں سے متعلق بھی کیس کا حوالہ کیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ سیکرٹری دفاع اور دیگر کو 1-1 کروڑ کا جرمانہ کیا, لیکن وہ کیس ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کیوں نہ DG ISI, DG MI اور DG FIA پر مشتمل کمیٹی بنا دیں. تینوں سربراہوں کو بلا کر ان پر مشتمل کمیٹی بنا کر 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لیتا ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ کیوں میں وزیر اعظم یا کسی اور شخص کو بلاؤں, ان افسران کو بلا لیتا ہوں. اس دوران شیر افضل مروت عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے اپنا واقعہ عدالت کے سامنے رکھا اور کہا کہ گزشتہ روز پولیس اور CTD نے میرے گھر چھاپا مارا ہے اور ہمارا ایک ملازم اٹھا کر لے گئی ہے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلیں حسین احمد چودھری, تھینک یو سو مچ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ دنیا جا رہی الیکٹرک کارز کی طرف, الیکٹرک بائکس کی طرف. ہمارے ملک میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں, جو لاسٹ ٹائم سے لے کے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, خاص طور پر جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں
وہ تو ایک متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، لیکن مقامی سطح پر جو گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں یہیں پر تیار ہو جاتی ہیں، ان کی ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے اور سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مقامی طور پہ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں ان پر 25% آپ اضافی ٹیکس بڑھا دیا۔ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بڑی بڑی قیمتوں میں ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھیں، اور اب اس پہ بھی مطلب کہ وہ گاڑیاں جو کوئی پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ 7-8 لاکھ میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جی ہاں، وہ آپ 40 لاکھ روپے میں خریدیں گے۔ اس میں نہ ڈرائیو کمفرٹ ہے، نہ اس میں کوئی اس طرح کے فیچرز ہیں، نہ کوئی اس کی بس بیسک گاڑی ہوتی ہے، 4 پہیے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے گھسیٹتے ہیں۔ ایسی گاڑی پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جی ہاں، وہ دور سے ایسے کہتے ہیں گاڑی نہیں جا رہی ہے، وہ ارمانوں کی حسرت جاری ہوتی ہے اگر ان کو دیکھیں تو۔ لیکن اب کیا کیا جائے جی، کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم خود یہ چیزیں بنانا شروع کر دیں گے تو شاید اس میں کمی آئے گی، لیکن نہیں، زندگی میں چین اور سکون کیسے آ سکتا ہے ہمارے؟ اب ہوا یہ ہے کہ ای سی سی نے کہا ہے کہ جی اب جو گاڑیاں یہاں بنیں گی انٹرنلی مقامی سطح پہ، ان پہ سیلز ٹیکس لگے گا، کتنا 10-15% نہیں، سیدھا 25% ٹیکس لگے گا۔ اب آٹو انڈسٹری ویسے ہی بدحالی کا شکار کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا جی؟ معیشت کو فائدہ ہوگا یہ بتا رہے ہیں، اور 4 ارب روپے کا اضافی ریونیو مل جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریونیو مل جائے گا، مگر جو طبقہ آلریڈی پسا ہوا ہے، متوسط طبقہ، آپ ایک کنزیومر کی بات کر لیں، ایک عام شہری کی بات کر لیں، وہ کیا کرے؟ معیشت کا بوجھ اگر سارا اسی نے اٹھانا ہے تو اس کے حالات کون بہتر کرے گا؟ اس کی زندگی میں کیسے بہتری آئے گی؟ وہ کیا کرے وہ سنیں۔ اب ہمارے اگلے جو مہمان ہیں ان کی بات سنیں تاکہ کچھ ان کو افاقہ ہو کہ ہم نے آج اس معاملے پہ مدعو کیا ہے آٹو انڈسٹری ایکسپرٹ سنیل سرفراز من صاحب کو۔ سنیل بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ، باخبر سویرا میں امید آپ خیریت سے ہوں گے، لیکن یہ خبر سننے کے بعد آپ کتنے خیریت سے 25% ڈیوٹی عائد کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ آلریڈی معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈاؤن ہیں، 2 بڑی کمپنیز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، ہمارے پاس را مٹیریل باہر سے آتا ہے، ہم خود کچھ مینوفیکچر نہیں کر پاتے، اب جو خود بھی کریں گے اس پہ 25% اضافی بھی دیں گے، کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس سے فائدہ ویسے کس کو ہو رہا ہے پھر؟ جی بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ میرے خیال سے یہ فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، جس نے پالیسی بنائی ہے اس نے تھوڑی بہت ورکنگ پیٹرول مارکیٹ کو نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ جو 12% جی ایس ٹی ہے یہ پہلے 1400 cc پلس گاڑیوں سب پہ تو پہلے سے تھا۔ جو اونلی کارز ول بی افیکٹڈ بائی دس ای سی سی ڈیسیژن ول بی کارز وچ آر انڈر 1400 cc یعنی 1400 cc سے نیچے گاڑیاں اور ان کی پرائس 40 لاکھ سے اوپر ہو۔ تو 3-4 گاڑیاں ہیں جو اس میں آئیں گی، باقی ساری تو پہلے 25% دے رہی ہیں۔ بٹ جس موقع پہ آٹو انڈسٹری کی صورتحال ہے کہ گاڑیوں کی سیل 0 کے قریب ہے، انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے، ایسے موقع پہ آپ یہ جو ہے سیل ٹیکس بڑھا رہے ہیں، اور وہ بھی ان گاڑیوں پہ جو کہ 1400 cc سے نیچے کی گاڑیاں ہیں، جو کہ ہم عام طور پہ مڈل کلاس کی گاڑیاں کہتے ہیں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو ایکسٹرا بڑھے گا، وہ ایکسٹرا نہیں ہوگا بلکہ کم ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم بچپن میں وہ کہانی سنتے تھے کہ کسی کے پاس ایک مرغی تھی، وہ سونے کے انڈے دیتی تھی، اس کو ذبح کر کے سارے انڈے اکٹھے نکال لیتے۔ تو یہ ڈیسیجن بھی اس طرح کا ہی ہے، بیکاز لوگ گاڑی پہلے نہیں لے سک رہے، آپ اس کے اوپر جی ایس ٹی بڑھائیں گے تو ریونیو بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا، بیکاز نمبر آف یونٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے سیل ہونے والے۔ تو یہ جو ہماری آٹو انڈسٹری ہے یہ پہلے ہی اتنی مشکلات کا شکار ہے، پھر ہم ایسے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ان کو لوپ میں نہیں لیا جاتا، آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ اگر فیصلے بہتری کے لیے کرنے ہیں تو پھر سب کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ انڈسٹری جو پہلے ہی اتنی متاثر ہے مزید متاثر نہ ہو۔ میرے خیال سے تو آٹو انڈسٹری کو ویسے ہی پہلے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، اس کو مزید تباہ کرنے کے لیے آخری جو کہتے ہیں نیل ان دا کافن تھا، اور کوئی اس کی سینس سمجھ نہیں آتی۔ پہلے آپ نے جو ہے انڈسٹری لگانے کے لیے لوگوں کو بلایا کہ آپ یہاں پہ کمپنیاں آئیں، ان کو کہا کہ جی آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ہم گاڑی کی فائنینسنگ ایزی کریں گے۔ پھر 1 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو فائنینسنگ کی ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی گئی۔ پھر آپ نے جو ہے آپ کے پاس امپورٹ کے لیے ڈالر نہیں تھے، تو آپ نے پچھلے 2 سال سے سی کے ڈی کٹ جس کو امپورٹ کر کے گاڑی بنائی جاتی ہے اس کے اوپر بین بھی لگایا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آٹو انڈسٹری کے اندر کلوجرز آ رہے تھے، فیکٹریاں بند ہوتی تھیں 20-20 دن کے لیے، اور اب وہاں سے نکل کے آئے ہیں تو صورتحال تھوڑی بہتر ہونے کی طرف آ رہی تھی، آٹو انڈسٹری ریکوری کے لیے کوئی سگنل دے رہی تھی، تو آپ نے جی ایس ٹی بڑھا دی ہے۔ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹس دا پرپز بیہائنڈ اٹ، اور کوئی ریونیو بڑھے گا نہیں اس سے۔ تو یہ جو باہر سے گاڑی امپورٹ ہو رہی ہے کیا اس پہ بھی فرق پڑے گا اس پالیسی سے؟ ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ ریونیو بڑھے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلکہ لکھ لیں کہیں پہ اور دیکھ لیجیے گا 3-4 مہینے بعد یہ ریونیو ٹارگیٹ جو انہوں نے سیٹ کیے نیچے جائے گا، بیکاز گاڑیاں بکنا ہی کم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ پرسنٹیج 8% بڑھا بھی رہے ہیں
لیکن ٹوٹل نمبر آف یونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے چل جائیں گے تو آپ کو اس پالیسی کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا, آٹو انڈسٹری کو نقصان ہوگا, امپلائمنٹ ختم ہوگی, لوگوں کو مہنگی گاڑی ملے گی. اور ویسے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ابھی بھی گاڑیوں کے اندر اگر آپ کو پتا ہو, کوئی بھی گاڑی آپ لوکلی لینے جاتی ہیں تو 42 to 50% جو ہے وہ ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کے. تو جو بھی ہم بات کر رہے تھے غریب آدمی کے لیے گاڑی کیسے بنے گی, کمپنیاں کیا کر رہی ہیں, تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا حصہ پورا پلے کرتی ہے. اب جب آپ نے گورنمنٹ پورا حصہ پلے کرنے کی بات کی سنیل صاحب, زیادہ دور نہیں جاتے, ہم سمندر پار کیوں جائیں, ہم یہ برابر پڑوس کے دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ نینو گاڑی جیسی انوویشن لے کر آئے اور وہاں پہ ناؤ پیپل کین افورڈ اٹ. ہمارے یہاں کیوں اس طرح کی ویژن کوئی نہیں آ رہی, ہمیں کیا مسئلے مسائل ہیں, کون لے کر آئے گا, کوئی آنے والے دنوں میں آٹو سیکٹر کے لیے کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی خبر کہتے آ سکتی ہے کوئی؟ سر وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہے نا گورنمنٹ کا, اس میں آٹو انڈسٹری کا جو کسٹمر ہے ٹوٹل پاکستان میں 2.5 لاکھ گاڑی 2 لاکھ بنتی تھی ایٹ دا پیک, آج کل بنتی ہے 1,50,000. اب آپ نے ووٹ لینے ہیں تو آپ کروڑوں لوگوں کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ناراض بھی کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, تو وہ گاڑی لینے والا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی خاص امپورٹنٹ ہے نہیں. اور ابھی تو ویسے ہی فی الحال جو ہے فیڈرل صورتحال ہے ہمارے ملک میں, تو کوئی نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. بزنس اسٹیبل نہیں ہے, تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. ایوری بڈی از لوکنگ کہ جی کب اسٹیبلٹی آئے گی, جب آنے لگتی ہے کوئی نیا اسٹیپ آ جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دوز اسٹیپ جس کے بارے میں یہاں پر لوگوں کی جابس بھی ہیں, بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں, یونٹ بند ہوتے ہیں, کچھ فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو لوگوں کی روزگار بھی چلے جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ کتنا لوگ گاڑی استعمال کر رہا ہے, یہ پوری ایک چین ہے اور ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں انہی چیزوں میں انویسٹ کریں گے تو ہم اس انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. دنیا الیکٹرک کار کی طرف جا رہی ہے, ہم پیٹرول گاڑیوں میں اتنے پیسے کر دیے ہیں جس کی اتنی اس کی ورتھ نہیں ہے اتنی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, couldn't agree more with you. دیکھیں ایک پوری انڈسٹری کے پیچھے پوری ایک انڈسٹری اور ہے جو کہ ان کے سپلائر وینڈرز ہیں, اور اگر آپ یہ آٹو انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں تو آپ صرف وہ کسٹمر کو تنگ نہیں کریں, آپ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ وینڈر ہیں ان سب کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اور یہ پچھلے 1.5 سال سے ہوتا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ CKD کٹس نہیں آ رہی, کہ فیکٹریاں بند ہیں, جب فیکٹریاں بند ہیں تو وہ obviously NGO نہیں چلا رہے, وہ لوگوں کو فائر کریں گے, وہ لوگوں کو فائر کریں گے, وینڈر انڈسٹری لوگوں کو فائر کرے گی, ملک میں انمپلائمنٹ آئے گی. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پچھلے 1.5-2 سال سے ہو رہا ہے. جو آپ نے بات کی نا, اگر ہم اس کو مزید کیٹیگرائز کر لیں, گاڑی کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں فائبر ہے, اس میں فوم ہے, اس میں لوہا ہے, کپڑا ہے, مطلب کہ اتنی ساری اس میں انڈسٹریز انوالوڈ ہیں. تو یہ جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے سنیل صاحب, اگر اس کو سیدھی بات کی جائے تو اس سے صرف آٹو سیکٹر نہیں ہوگا افیکٹ, اس سے دیگر انڈسٹریز بھی افیکٹ ہوں گی اور بڑے پیمانے پہ افیکٹ ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں جو ٹیکس مین ہوتا ہے نا, اس کو صرف ٹیکس ریونیو سے تعلق ہوتا ہے. انہوں نے نہ کاروبار کیا ہے, نہ ان کو کاروبار کا پتہ ہے, نہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹری کس صورتحال کا شکار ہے, انڈسٹری سے پیچھے ٹرشری انڈسٹری کیا ہے, پرائمری انڈسٹری کیا ہے. وہ اپنے ٹیکس فگر کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے لاسٹ ایئر اگر لیٹس سے 100 روپے اکٹھا کیا تھا تو ہم اس کو اگر 8% اوپر کر دیں گے تو ابھی 108 ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا, what I would say is this superficial approach to look at things, but sadly that's how things are. اچھا, یہ کنزیومر فرینڈلی ڈیسیجن تو ہے ہی نہیں, لیکن اس سے اکانومی فرینڈلی کہا جا سکتا ہے یا یہ وہ بھی نہیں ہے؟ کوئی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے. اور پہلے خاموشی سے 1% بڑھایا گیا تھا, 17 سے 18 کیا گیا تھا, پھر انہوں نے 1400 پلس گاڑیوں کے اوپر 25% کیا. ہمارے آپ بیسیکلی وہ دیکھتے ہیں ٹیسٹ لگا کے نا, آپ کو ٹیسٹر ڈوز دیتے ہیں پہلے کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو عوام بیچاری کیا ریئیکٹ کرے گی. وہ تو بیچاری بجلی گیس ہر چیز کی بل دے کے رہ گئی ہے, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اس کے اوپر بھی کوئی احتجاج کر سکے. تو اس لیے انہوں نے اس کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی کر دیتے ہیں, باقی تو پہلے ہی 25% پہ. اینڈ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سہیل منج ہمارے ساتھ تھے, اور ساری صورتحال آپ نے ان کا تبصرہ سن لیا جی کہ کہاں پہ ہماری آٹو انڈسٹری کھڑی ہے. وہ آپ نے کہا نا کہ کنزیومر فرینڈلی ہے یا پھر یہ دیکھیں یہ ہیلتھ فرینڈلی ہے نا, لوگ کم گاڑی خریدیں گے, پیدل چلیں گے, صحت میں جو کی بہتری ہوگی. اب کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں کہ بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں نگراں وزیر اعظم کو 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. حسین بتائیے احوال. جی دیکھیں, لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں عام پیش رفت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے 28 فروری کو وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. وزارت داخلہ اور وزیر دفاع بھی آئندہ سماعت پر پیش ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں. وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بھی آئندہ سماعت پر پیش ہوں. عدالت نے مسنگ پرسن کے معاملے پر DGISI, DGMI اور DGIB پر مشتمل کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے, اور آئندہ سماعت 28 فروری پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ طلب
کر لی گئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئندہ سماعت پر وزیراعظم کو بتائیں کہ کراچی نہ جائیں بلکہ عدالت میں پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں واقع ہے اور وزیراعظم یہاں پر کیوں نہیں پیش ہوتے، جس کے بعد عدالت نے مزید سماعت 28 فروری کے لیے ملتوی کر دی۔ جی اچھا حسین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ اور وہ یہ کہ شیر افضل مروت نے دیا بیان، کل میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، ملازم کو پکڑ کر لے گئے۔ اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات 3 بجے کیوں گئے، اس حوالے سے بھی حسین بتائیے۔ جی دیکھیے، یہی سماعت چل رہی تھی بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق، تو اس دوران شیر افضل مروت بھی پیش ہو گئے اور انہوں نے اپنا واقعہ عدالت کے سامنے رکھا اور عدالت کو بتایا کہ گزشتہ رات جو ہے وہ پولیس اور جو سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے انہوں نے میرے گھر چھاپا مارا ہے اور ایک بندہ اٹھا کر لے گئے ہیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کافی برہم ہوئے اور عدالت میں موجود سیکرٹری داخلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ سیکرٹری داخلہ صاحب آپ بتائیں کیا کسی کیس میں شیر افضل مروت آپ کو مطلوب ہیں، جس پر سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے علم نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری داخلہ صاحب آپ دیکھ لیں، کسی دن کوئی اپنے گھر آنے والے کو گولی مار دے گا، آپ ڈریں اس وقت سے جب لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے حکم دیا کہ اسلام آباد سے کوئی بھی بندہ اغوا ہوا تو آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ یہاں سفارت خانے موجود ہیں، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جاتا ہے، جس کے بعد عدالت نے اسی کیس کی سماعت جاری رکھی اور مزید سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ حسین احمد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اور پی ایس ایل کا میلہ تو سج چکا ہے، میچز کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایک شخصیت جن کو سب نے کل بہت یاد کیا، انہیں مس کیا، وہ کراچی کنگز کے سابق مینیجر نوید رشید۔ ان کو سابق کہتے ہوئے بھی بہت عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے وہ یہاں ہمیں موجود تھے اور بڑی بھرپور تیاریاں جاری تھی کراچی کنگز کو لے کے، کس طریقے سے ٹیم میں کیا آگے بڑھیں گے، کیا کیا جائے گا، لیکن پھر خبر آئی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ویری فائن پرسنالٹی۔ اور پھر ہوا یہ کہ کراچی کنگز کے جو سابق مینیجر نوید رشید، ان کو خراج عقیدت کس طرح پیش کیا گیا میچ شروع ہونے سے پہلے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام کھلاڑیوں اور مینجمنٹ نے جو میچ تھا اس سے پہلے 1 منٹ کی نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ویری گڈ جیسچر، جو ڈگ آؤٹ ہوتا ہے پلیئرز ڈگ آؤٹ، اس کے بالکل ساتھ میں ہی مرحوم نوید رشید کا ایک کٹ آؤٹ بھی رکھا گیا ہے اور جو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تھی اس میں ایوری ون واز دیئر، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بیچ میں نوید رشید مرحوم کا کٹ آؤٹ جو ہے وہ بھی پلیس کیا گیا تھا۔ تو زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہے میچ بھی ہوا اور جس طریقے سے ٹیم کی تیاری تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے، سب نے ٹریبیوٹ انہیں پیش کیا۔ اور کل کراچی کنگز کا جو میچ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کھلاڑی بھی تھوڑے ہمیں دل گرفتہ اور ساری صورتحال میں نظر آئے، لیکن زندگی کا غالباً حاصل اصول یہی ہے کہ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ لوگ آپ کو اس کے بعد اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ ہماری بھی دعائیں نہ صرف مرحوم نوید رشید بلکہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت سارے ایشوز اور ٹاپکس کو لے کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔